शलोम से ईशा में आप सबों की सलामती हो। तो आज के इस टॉपिक का जो मकसद है, जो रूहुल कुद्स के जो इसका इरादा है, नीयत है, मंशा है, हम यीशु के खून से ढके हुए, हम यीशु के खून से खरीदे हुए, हम यीशु के खून से पाक हैं, हम यीशु के खून से हमारे गुनाह माफ़ हुए, ये हम ज़ुबान से इकरार करते हैं। हमारी बाइबल में जो अहद है वो 2 हैं। तो प्रैक्टिकली हम यीशु के लहू से कैसे ढके हुए हैं, हम यीशु के लहू से कैसे खरीदे गए हैं, हमारे गुनाह यीशु के लहू से कैसे माफ़ होते हैं। ठीक है, तो इसी आधार पर, यही टॉपिक पर ये आज का पूरा जो है वो कलाम है। हम शिरकत कर रहे हैं बेटे के कलाम के साथ, बाप के कलाम के साथ, रूहुल कुद्स के द्वारा, ठीक है, मसीह यीशु में और मुकाशफा की रूह के द्वारा। ठीक है, तो आखिर तक बने रहें। तो हमारी जो बाइबल में है, जो हमारे पास बाइबल आप जिस भी ज़ुबान में पढ़ते हैं, तो उनमें 2 अहदों का जिक्र है, 2 अहद। ठीक है, एक नया अहद, एक पुराना अहद। पुराना अहद में जो है पहली 5 किताबें उसे तोरा कहते हैं, उसके बाद मलाकी तक ये पुराना अहदनामा है, और ये सारा जो अहद है ये पुराना अहदनामा है जो शरीयत के अधीन है। दूसरा है नया अहदनामा। ठीक है, मत्ती की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक। ठीक है, ये नया अहदनामा है, 2 अहद हैं। अगर आप पुराने अहदनामे के मुताबिक 10 हुक्मों के मुताबिक पुराना अहदनामा कि यीशु में जिंदगी यानी धार्मिक जीवन गुजार रहे हैं, तो फिर आप यीशु के खून से ढके हुए नहीं हैं। अगर पुराना अहदनामा पढ़ रहे हैं, पुराने अहदनामे के मुताबिक मसीह में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आप फिर यीशु मसीह के लहू से ढके हुए नहीं हैं। आप यीशु मसीह के लहू से ढके हुए नहीं हैं। यीशु के लहू के अधीन वो ही हैं, यीशु मसीह के लहू से ढके हुए और उनके ही गुनाह माफ हुए हैं, जो नया अहद जो है वो फजल और सच्चाई के अधीन है। लिखा है फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची। पुराना अहदनामा जो है वो शरीयत के अधीन है। लिखा है शरीयत तो मूसा के मार्फत दी गई, यानी गुनाह और मौत की वाचा, पुराना अहदनामा। तो अगर पुराने अहदनामे के मुताबिक, पुराने अहदनामे से हदायत पाकर आप धार्मिकता में यानी धार्मिक जीवन जी रहे हैं और कहने को हम यीशु मसीह में है, तो आप उनके लहू में नहीं हैं। ठीक है, आप पुरानी वाचा के लहू में हैं। तो नए अहदनामे के मुताबिक फजल और सच्चाई के अधीन ईमान की धार्मिकता में जिंदगी गुजार रहा है वो शख्स जो फजल और सच्चाई के अधीन है। जो फजल और सच्चाई के अधीन है वो ही यीशु मसीह के लहू से ढका हुआ है, वो ही यीशु मसीह के लहू का खरीदा हुआ है, वो ही यीशु मसीह के लहू में पाक है, साफ है और उसकी पनाह में है। सिर्फ वो ही यीशु मसीह के लहू से ढके हुए हैं। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि नए अहदनामे में भी तो ये आज्ञाएं लिखी हुई हैं। बिल्कुल, मगर वो ऐसे हैं। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, यानी पुराने अहदनामे में कहा गया था मूसा की मार्फत इजराइलियों को कि जिना ना कर। ये यीशु मसीह उनको बोल रहे हैं जो मूसा की शरीयत के अधीन अपना धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं बदन के वसीले। तो उनको बोल रहे हैं कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि जिना ना कर। ये मूसा की शरीयत में मूसा की मार्फत, मूसा के द्वारा इजराइलियों को कहा गया था, जो यकूब के 12 गोत्र हैं, 12 नस्लें, 12 बेटे, उनकी नस्लें, कि जिना ना कर। उनको यह हुक्म दिया गया था।
اب یشوع مسیح کہتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں، تمہیں موسیٰ نے کہا اب میں کہتا ہوں کہ جس کسی نے، اب یہ شریعت والوں کے لیے ہے، وشواسیوں کے لیے نہیں، فضل اور سچائی کے ادھین ہے ان کے لیے نہیں، شریعت والوں کے لیے جو موسیٰ کی شریعت کے ادھین ہے، پرانی واچا کے ادھین ہے، پرانے عہد نامے کے ادھین ہے۔ یشوع مسیح کہتا ہے کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے، تم شریعت کے دین چلتے ہو نا، موسیٰ کی شریعت کی دھارمک 10 حکموں کی دھارمکتا میں، کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ بھی کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ موسیٰ نے تو تمہیں کہا زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ بھی کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ یہ ان کے لیے ہے جو موسیٰ کی شریعت کے دین، پرانے عہد نامے کے دین، آج بھی یہ جو یہودی مت کو لے کر دھارمکتا میں موسیٰ کی شریعت کے ادھین زندگی گزار رہے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ لیکن یہ دھیان میں رکھیے، یہ موسیٰ کی وسطی 10 حکموں کی واچا کن کے وسیلے کن لوگوں کو دی گئی؟ موسیٰ کے وسیلے 10 حکموں کی واچا اسرائیل کو دی گئی، اسرائیل کے یعقوب کے 12 گوتر، اسرائیل کے 12 بیٹے، ان کی نسلوں کو، یعنی جس کا نام یعقوب تھا اور اس کے آگے 12 بیٹے تھے، ان 12 قبیلوں کی آگے نسلیں تھی، سنتانیں تھی، ان سے قومیں بنی جو یروشلم میں تھی۔ تو مسیح یسوع اسرائیل کو کہہ رہے ہیں، مگر ہم جو غیر قوم والے ہیں وہ ایمان والے، فضل اور سچائی کے ادھین، وشواس کی دھارمکتا کے ادھین، جو مسیح یشوع کے نام پر، بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہیں، وہ فضل اور سچائی کے ادھین ہیں، یعنی نئی واچا کے ادھین، نئے عہد کے ادھین، جو مسیح یشوع میں، مسیح یشوع کے خون سے باندھا گیا۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ تو یہ یہاں جو نیا عہد ہے وہ یشوع مسیح کے لہو سے، یشوع مسیح کے لہو سے نیا عہد ہے، نئی واچا ہے۔ یسوع نے ان سے کہا مٹکوں میں پانی بھر دو، بس انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ اب نکال کر میر مجلس کے پاس لے جاؤ، بس وہ لے گئے۔ جب میر مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور نہ جانتا تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے پانی نکالا تھا تو میر مجلس نے دلہا کو بلا کر اس سے کہا ہر شخص پہلے اچھی مے پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر چک گئے، مگر تو نے اچھی مے اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ یہ پہلا معجزہ یشوع نے قانا گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ تو یہ نشان ہے کہ پرانی وسطی کو ہٹانا اور دوسری کو قائم کرنا، یعنی یشوع کے خون کے واچا، یشوع کے خون کی واچا، یشوع کے لہو میں واچا۔ ہم اس پر سمرن کر رہے ہیں کہ خون، یشوع کے خون میں ہم کیسے ڈھکے ہوئے ہیں، کیسے یشوع کے خون میں ہمیں گناہوں کی معافی ملتی ہے، کیسے ہم یشوع مسیح سے لہو سے، صلیبی موت سے پاک ٹھہرائے جاتے ہیں۔ یشوع کے خون میں خود کو کیسے ڈھکا ہوا محسوس کرتے ہیں؟ وشواس کے دوارا۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں، غرض وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے، پہلی واچا کو جو پہلے آدم میں دی گئی موسیٰ کے دوارا۔ تو غرض وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے، کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بالناگہ گزرانی جاتی ہیں، بس آنے والے کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی۔ آنے والا کون ہے؟ جو ایمان کی نسل، یعنی جو ایمان کی نسلیں ہیں آگے، ان کو وہ کامل نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ ورنہ ان کا گزرانا کیوں موقوف نہ ہو جاتا؟ اس لیے کہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گناہ گار نہ ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال بہ سال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں، سال بہ سال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں۔ یہ ہے پرانے
عہد کی واچا، پرانے عہد کی واچا، جو پرانے عہد نامے کی واچا کے ادھین چلتے ہیں، پرانے عہد نامے کی دھارمکتا کو فالو کرتے ہیں، ان سے ہدایت پا کر، تو یہ ان قربانیوں میں ڈھکے ہوئے ہیں، یشوع کے لہو میں سے نہیں ہے یہ، کیونکہ ممکن نہیں۔ اگر پڑھنا ہے تو عبرانیہ 10 پڑھ لیجئے، اس کی 10 باب، اس کی 4 آیات، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو پرانی واچا ہے یہ بیلوں اور بکروں کے خون کے دوارا باندھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اپنے آپ کو پرانی واچا پڑھ کر اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ یشوع مسیح کے لہو سے ڈھکا ہوا ہے، وہ یشوع مسیح کے لہو سے خریدا ہوا ہے، وہ یشوع مسیح کے لہو سے پاک صاف ہے، تو وہ غلط فہمی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پرانی واچا کی دھارمکتا میں چل رہے ہو 10 حکموں کے ادھین، تو وہ یشوع کے لہو کا خریدا نہیں ہوا، وہ یشوع کے لہو میں ڈھکا ہوا نہیں ہوا، وہ یشوع کے لہو کے دوارا معاف نہیں ہوا، وہ اصل میں یہ جو بیلوں اور بکروں کا خون کے دوارا ڈھکا ہوا ہے، اور وہ سال بر سال گناہ یاد دلاتی ہیں وہ قربانیاں، نہ کہ گناہ کو ہمیشہ کے لیے ہٹاتی ہیں۔ اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا، قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا، وہ ہے یسوع کا بدن۔ پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا، تو جو پرانے واچا میں قربانیاں کی گئیں اس سے وہ خوش نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ ایمان کے بغیر خدا کو خوش کرنا انہونا ہے، ناممکن ہے۔ اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے، تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ اوپر تو وہ کہتا ہے کہ نہ تو نے قربانیوں اور نذروں اور پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں کو پسند کیا، اور نہ ان سے خوش ہوا، کیونکہ ایمان کے بغیر خدا کو کوئی خوش نہیں کر سکتا۔ حالانکہ وہ قربانیاں شریعت کے موافق گزرانی جاتی ہیں۔ شریعت کس سے دی گئی؟ موسیٰ کی معرفت دی گئی، اور موسیٰ کو کس نے دی؟ فرشتوں نے دی، ٹھیک ہے۔ تو شریعت کے موافق گزرانی جاتی ہیں، اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں۔ تو اگر آپ نئے عہد نامے کے مطابق مسیح میں زندگی گزارتے ہیں اور کلام سے ہدایت پاتے ہیں روح القدس کے وسیلے، ٹھیک ہے، تو مسیح یشوع کے لہو کی ڈھال میں ہے، یشوع مسیح کے لہو کے ڈھکے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آپ پرانی واچا کے ادھین بڑائی مارتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، تو آپ یسوع کے لہو سے نہیں بلکہ بیلوں اور بکروں کے لہو سے ڈھکے ہوئے ہیں، جو ہرگز گناہوں کی معافی نہیں دے سکتے، وہ ہرگز گناہ کو ہٹا نہیں سکتے، بلکہ گناہ یاد ضرور کراتے ہیں۔ گناہ کو ہٹاتے نہیں، گناہ یاد ضرور کراتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے کان، دل، عقل، سمجھ میں پرانی واچا کا کلام ہے، تو پرانی واچا جو ہے وہ بیلوں اور بکروں کے لہو سے باندھی گئی تھی۔ اگر آپ کے دل میں مسیح یشوع کی تعلیم ہے نئے عہد نامے کے مطابق، دل، دماغ میں، عقل، بدھی میں، سمجھ میں، تو جہاں جہاں یشوع کے دوارا بولا گیا کلام ہوگا ہمارے اندر، یعنی کان، آنکھ، زبان، دل، دماغ، تو جہاں جہاں یشوع مسیح کے دوارا بولا گیا کلام آپ کے جہاں جہاں بھی کان میں، یادداشت میں، زبان میں، دل میں، دماغ میں ہوگا، تو وہ دل، دماغ، کان، زبان، آنکھ پاک ہے۔ اگر آپ کی آنکھ پرانے عہد نامے کی ہدایت کو پڑھتی ہے تو آپ بیلوں اور بکروں کے جو واچا باندھی گئی تو اس میں ڈھکا ہوا کلام پڑھ رہے ہیں۔ وہاں یسوع کے لہو میں ڈھکے ہوئے یسوع کے کلام کے دوارا وہ لہو میں آپ محفوظ ہیں۔ اگر آپ کے اندر نئی واچا کا کلام جو یشوع مسیح کے زبان سے نکلا، اگر وہ کلام آپ کے دل، دماغ، عقل، آنکھ، زبان، کان میں ہے، تو پھر وہ جو جس جگہ پر وہ کلام ہے تو وہاں لہو لگا ہوا ہے۔ کس کا لہو؟
یسوع مسیح کا لہو، کیونکہ جو نیا عہد ہے وہ یسوع مسیح کے لہو سے باندھا گیا ہے۔ تو نئے عہد نامے کا کلام جہاں جہاں ہوگا وہاں وہاں وہ شخص، وہ کلیسیا جو سن رہی ہے اور ان کے دل دماغ اس کے لہو سے ڈھکے ہوئے ہیں، اس کے لہو کی پناہ میں ہے۔ کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے، ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہ کو دور کرے جو پرانی واچا سے باندھا گیا تھا۔ اگر کسی کے کہنے پر آپ کو پرانی واچا کے ادھین رکھا جا رہا ہے یا 10 حکموں کی دھارمکتا کی یعنی 10 حکموں کو مانو یہ کہا گیا ہے، تو وہ شخص ضرور آپ کو قہر کے ادھین دوشی ہونے کے لیے یعنی آپ کا گناہ قائم رکھ رہا ہے، آپ کا گناہ قائم رکھ رہا ہے، آپ کا اچھا انتظام کر رہا ہے، کیونکہ وہ آپ کو آپ کے گناہوں سے سچیت رکھ رہا ہے، کیونکہ وہ کلام آپ کو سال بر سال جیسے بار بار آپ کو آپ کے گناہوں کی یاد دلائے گا، کیونکہ وہ آپ کو آپ کے گناہوں سے سچیت رکھ رہا ہے اور موت کے حوالے کرنے کا ہے تاکہ تم اپنے ہی گناہوں میں مرو۔ اس کا اچھا انتظام آپ کے لیے بخوبی کیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر پہلا عہد یعنی پرانا عہد بے نقص ہوتا تو دوسرے کے لیے موقع نہ ڈھونڈا جاتا۔ کہنے کا مطلب اگر پہلا عہد ٹھیک ہوتا تو پھر دوسرا کیوں بنایا جاتا، جب دوسری واچا کیوں باندھی جاتی، تو دوسرے کے لیے موقع نہ ڈھونڈا جاتا۔ بس وہ ان کے نقص بتا کر کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا، یہ اس عہد کی مانند نہ ہوگا جو میں نے اس کے باپ دادا سے اس دن باندھا تھا جب ملک مصر سے نکال لانے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑا تھا، اس واسطے کہ وہ میرے عہد پر قائم نہیں رہے۔ اور خداوند فرماتا ہے کہ میں نے ان کی طرف کچھ توجہ نہ کی۔ پھر خداوند فرماتا ہے کہ جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اور ہر شخص کو اپنے ہم وطن اور اپنے بھائی کو یہ تعلیم دینی نہ پڑے گی کہ تم خداوند کو پہچان، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جان جائیں گے، اس لیے کہ میں ان کی ناراضگیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ جب اس نے نیا عہد کہا تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا، اور جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے۔ اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو آسمانوں پر کبریا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا اور مقدس اور اس حقیقی خیمے کا خادم ہے جسے خداوند نے کھڑا کیا ہے، نہ کہ انسان ہے۔ اور چونکہ ہر سردار کاہن نظریں اور قربانیاں گزراننے کے واسطے مقرر ہوتا ہے، اس لیے کہ ضرور ہوا کہ اس کے پاس بھی گزراننے کو کچھ ہو، اور اگر وہ زمین پر ہوتا تو ہرگز کاہن نہ ہوتا، اس لیے کہ شریعت کے موافق یعنی پرانے عہد نامے کے موافق 10 حکموں کے موافق نظر گزرانے والے موجود ہیں جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں۔ چنانچہ جب موسیٰ خیمہ بنانے کو تھا تو اسے یہی ہدایت ہوئی کہ دیکھ جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا تھا اسی کے مطابق سب چیزیں بنانا۔ اور جب بعض لوگ ہیکل کی بابت کہہ رہے تھے کہ وہ نفیس پتھروں اور نظر کی ہوئی چیزوں سے آراستہ ہے تو اس نے کہا وہ دن آئیں گے کہ ان چیزوں میں سے جو تم دیکھتے ہو یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے۔ اور جب موت کا وہ عہد جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے تھے، یسوع انہی پتھروں کی تختیوں کی بات کر رہے ہیں، اور آگے جو ان پر چلنے والے جو ان 2 تختیوں کی سنتانیں ہیں، اولادیں ہیں یعنی بیٹے ہیں، سنتان یعنی شریعت کی سنتانیں ہیں، حاضرہ کی سنتانیں ہیں، ان کو یسوع پتھر بول رہے ہیں، یعنی ان کے ادھین 10 حکموں کے ادھین چلنے والے انہی سنتانوں کا دل بھی پتھر ہی ہے۔
میرا یہ مطلب ہے کہ جس عہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی اس کو شریعت یعنی پرانا عہد نامہ 430 برس کے بعد آ کر باطل نہیں کر سکتی کہ وہ وعدہ لا حاصل ہوگی کہ اگر میراث شریعت کے پرانے عہد کے سبب سے ملی ہے تو وعدے کے سبب سے نہ ہوئی، مگر ابراہیم کو خدا نے وعدے ہی کی راہ سے بخشی، پس شریعت کیا رہی؟ وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ فرشتوں کے وسیلے سے، فرشتہ نہیں یہاں پر لکھا، یہاں پر فرشتوں یعنی ایک سے زیادہ کے وسیلے سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی۔ اب درمیانی ایک کا نہیں ہوتا مگر خدا ایک ہی ہے، پس کیا شریعت خدا کے وعدوں کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اگر کوئی ایسی شریعت دی جاتی جو زندگی بخش سکتی تو البتہ راست بازی جو دھارمکتا ہے، جو آزادی ہے، جو معافی ہے، پرانے عہد نامے کے سبب سے ہوتی، شریعت کے سبب سے ہوتی، مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کا متحد کر دیا تاکہ وہ وعدہ جو یسوع مسیح پر ایمان لانے پر موقوف ہے ایمانداروں کے حق میں پورا کیا جائے۔ غرض پہلے عہد میں بھی عبادت کے احکام تھے اور ایسا مقدس جو دنیاوی تھا، اس سے روح القدس کا یہ اشارہ ہے کہ جب تک پہلا خیمہ کھڑا ہے پاک مکان کی راہ ظاہر نہیں ہوئی۔ یہ شمس نے کہا راہ حق زندگی میں ہوں۔ وہ خیمہ موجودہ زمانے کے لیے ایک مثال ہے اور اس کے باموجب ایسی نظریں اور قربانیاں گزرانی جاتی تھی جو عبادت کرنے والے کو دل کے اعتبار سے کامل نہیں کر سکتی۔ غرض پہلا حکم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گیا، کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا، پرانے عہد نامے نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا، اس لیے لکھا گیا ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے مسیح یشوع کو طاقت رہے، کیونکہ فضل اور سچائی مسیح یشوع کی معرفت پہنچی اور کسی کی جگہ ایک بہتر امید رکھی گئی جس کے وسیلے سے ہم خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ صرف کھانے پینے اور طرح طرح کے غسلوں کی بنا پر جسمانی احکام ہیں جو اصلاح کے وقت تک مقرر کیے گئے ہیں، لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کائن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمے کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، سن لیجئے، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی کہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازالی روح کے وسیلے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں، اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے تاکہ اس موت کے وسیلے سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگ وعدے کے باموجب ابدی میراث کو حاصل کریں۔ اس لیے پہلا عہد بھی بغیر خون کے نہیں باندھا گیا، چنانچہ جب موسیٰ تمام امت کی شریعت کا ہر ایک حکم سنا چکا تو بچڑوں اور بکروں کا خون لے کر، سن لیجیے، جو پرانا عہد نامہ ہے وہ کن کے خون سے باندھا گیا؟ بچڑوں اور بکروں کا خون لے کر، پانی اور لال اون اور زوفا کے ساتھ اس کتاب اور تمام امت پر چھڑک دیا اور کہا کہ یہ اس عہد کا خون ہے جس کا حکم خدا نے تمہارے لیے دیا ہے، اور اسی طرح اس نے خیمے اور عبادت کی تمام چیزوں پر خون چھڑکا، اور تقریباً ساری چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں، پرانا عہد نامہ۔ لیکن یہ خون کن کا ہے؟ بچڑوں کا، بکروں کا خون، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کے دل دماغ میں پرانے عہد نامے کا کلام ہے تو آپ ان بکرے بچڑوں کے خون سے ڈھکے ہوئے ہیں، اور تقریباً ساری چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہے اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ بس ضرور تھا کہ آسمانی چیزوں کی نقلیں تو ان کے وسیلے سے پاک کی جائیں، مگر خود آسمانی چیزیں ان سے بہتر قربانیوں کے وسیلے سے، کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مکان میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے،
بلکہ آسمان ہی میں داخل ہوا تاکہ اب خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر ہو۔ یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بار بار قربان کرے، جس طرح کہ سردار کائن پاک مکان میں ہر سال دوسرے کا خون لے کر جاتا ہے، ورنہ بینائے عالم سے لے کر اس کو بار بار دکھ اٹھانا ضرور ہوتا، مگر اب زمانوں کے آخر میں ایک بار ظاہر ہوا تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو مٹا دے۔ اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ مخالف اور بیگانی تعلیموں کے سبب سے بھٹکے نہ پھرو، کیونکہ فضل سے دل کا مضبوط رہنا بہتر ہے۔ کیا لکھا ہے؟ مختلف اور بیگانی تعلیموں کے سبب سے بھٹکتے نہ پھرو، یعنی جس کو اسپیشل پرسنل ٹیچنگ کہتے ہیں۔ مختلف اور بیگانی تعلیموں کے سبب سے بھٹکتے نہ پھرو، کیونکہ فضل سے دل کا مضبوط رہنا بہتر ہے۔ فضل اور سچائی مسیح یشوع کی معرفت پہنچی۔ فضل سے دل کا مضبوط رہنا بہتر، اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ اسی سے بہتا ہے۔ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ فضل سے دل کا مضبوط رہنا بہتر ہے، اور فضل اور سچائی مسیح یشوع کی معرفت پہنچی، نہ ان خوراکوں سے جن کے استعمال کرنے والوں نے کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ ہماری ایک ایسی قربان گاہ ہے جس میں سے خیمے کی خدمت کرنے والوں کو کھانے کا اختیار نہیں، کیونکہ جن جانوروں کا خون سردار کائن پاک مکان میں گناہ کے کفارے کے واسطے لے جاتا ہے، ان کے جسم خیمہ گاہ کے باہر جلائے جاتے ہیں۔ یہ پرانے عہد نامے کے مطابق ہے۔ اسی لیے یسوع نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازے کے باہر دکھ اٹھایا۔ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی، یعنی قصوروں کی معافی اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمتی خون سے۔ اس کا علم تو بینائے عالم کے پیشتر سے تھا، مگر ظہور آخر زمانے میں تمہاری خاطر ہوا کہ اس کے وسیلے سے خدا پر ایمان لائے ہو، جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا اور جلال بخشا، تاکہ تمہارا ایمان اور امید خدا پر ہو۔ اور گواہی دینے والے تین ہیں، روح اور پانی اور خون، اور یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں، کیونکہ یہ عہد کا میرا وہ خون ہے جو بہتےروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے، یعنی نیا عہد نامہ۔ نیا عہد نامہ جو ہے وہ مسیح یشوع کے خون سے ڈھکا ہوا ہے۔ اگر نیا عہد نامہ آپ کے اندر ہے تو آپ مسیح یشوع کے خون سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ مگر تم جو پہلے دور تھے، اب مسیح یشوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو۔ پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلے سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے، کیونکہ جو شریعت پر ایمان لاتا ہے، شریعت کے مطابق ہی چلتا ہے، اور مسیح یشوع پر ایمان نہیں لاتا، اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ ٹھیک ہے، جنہوں نے شریعت کو قبول نہیں کیا ان کی ہسٹری چیک کر لیجیے، یوٹیوب پر دیکھ لیجیے کہ یشوع مسیح کے جانے کے بعد اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ وہ یشوع مسیح پر ایمان نہیں لائے، 10 حکموں کو مانتے رہے اور دکھ اٹھاتے رہے۔ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ اب خدا اطمینان کا چشمہ جو بیڑوں کے بڑے چرواہے یعنی ہمارے خداوند یسوع کو ابدی عہد کے خون کے باعث مردوں میں سے زندہ کر کے اٹھا لیا، کیونکہ یسوع ایسا سردار کائن ہے جو بیلوں بکروں کا خون لیتا نہیں ہے، جو بیلوں بکروں کا خون لیتا نہیں ہے، بلکہ بھیڑوں کو اپنا خون دیتا ہے۔ بیلوں
बछड़ों और बकरों का खून लेता नहीं है सरदार काहिन वो, जो शरीयत के अधीन सरदार काहिन करता है, और जो उसका जो जिस्म है, बॉडी है, उसको बाहर मज़बा पे जला देता है। वो ऐसा नहीं है। यीशु मसीह अपना खून और लहू हमारे लिए देते हैं और कहते हैं ये मेरा खून है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। तो बल्कि भेड़ों के लिए अपनी जान देते हैं, क्योंकि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए क्या देता है? जान देता है। वो भेड़ों की जान लेता नहीं, ठीक है। बछड़ों का बकरों का खून लेता नहीं, बल्कि अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। लिखा है अच्छा चरवाहा मैं हूं, बल्कि भेड़ों को अपना खून देता है भेड़ों के लिए। शरीयत के अधीन जान ली जाती है, मगर फजल के अधीन जान दी जाती है और ज़िंदगी बख्शी जाती है। शरीयत के अधीन जान ली जाती है और मौत बख्शी जाती है। इसलिए शरीयत कमज़ोर हो गई और इंसाफ मुतलक जारी नहीं होता, क्योंकि शरीर सादिकों को घेर लेते हैं। बस इंसाफ का खून हो रहा है, क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में से सुकूनत करे और उसके खून के सबब जो सलीब पर बहा सुलह करके सब चीज़ों का उसी के वसीले से अपने साथ मेल कर ले, ख्वाह वो ज़मीन की हो ख्वाह आसमान की। और खुदा बाप के इल्म साबिक के मुआफिक रूह के पाक करने से फरमानबरदार होने और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगुज़ीदा हुए हैं। फजल और इत्मीनान तुम्हें ज़्यादा हासिल होता रहे। क्या हम फिर अपनी नेक नामी जतानी शुरू करते या हमको बाज की तरह नेक नामी के खत तुम्हारे पास लाने या तुमसे लेने की हाजत है? हमारा जो खत हमारे दिलों पर लिखा हुआ है, दिलों पर लिखा हुआ है, तो अगर दिलों पर लिखा हुआ है तो दिल कितने पाक होंगे। वो तुम हो और उसे सब आदमी जानते और पढ़ते हैं। जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादिमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा की रूह से, पत्थर की तख्तियों पर नहीं मूसा की तरह, बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर। हम मसीह की मार्फत खुदा पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। ये नहीं कि बज़ाइते खुद हम इस लायक हैं कि अपनी तरफ से कुछ ख्याल भी कर सके, बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से है, जिसने हमको नए अहद के खादिम होने के लायक भी किया। लफ्ज़ों के खादिम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज़ मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। और जब मौत का वो अहद जिसके हरूफ पत्थरों पर खोदे गए थे ऐसा जलाल वाला हुआ कि बनी इस्राएल मूसा के चेहरे पर उस जलाल के सबब से जो उसके चेहरे पर था गौर से नज़र ना कर सके, हालांकि वो घटता ज़्यादा था, तो रूह का अहद तो ज़रूर ही जलाल वाला होगा। क्योंकि जब मुजरिम ठहराने वाला अहद जलाल वाला था तो रास्तबाजी का अहद तो ज़रूर ही जलाल वाला होगा। बल्कि इस सूरत में वो जलाल वाला इस बड़े ही जलाल के सबब से बेजलाल ठहरा। बड़ा जलाल यानी यीशु मसीह का जलाल। क्योंकि जब मिटने वाली चीज़ जलाल वाली थी तो बाकी रहने वाली चीज़ तो ज़रूर ही जलाल वाली होगी। बस हम ऐसी उम्मीद करके बड़ी दलेरी से बोलते हैं और मूसा की तरह नहीं जिसने अपने चेहरे पर नकाब डाली, ताकि बनी इज़राइल उस मिटने वाली चीज़ के अंजाम को ना देख सके। लेकिन उनके ख़यालात कासिफ हो गए, क्योंकि आज तक पुराने अहद नामे के पढ़ते वक्त उनके दिलों पर वही पर्दा पड़ा रहता है और वो मसीह में उठ जाता है। मगर आज तक जब कभी मूसा की किताब पढ़ी जाती है तो उनके दिल पर पर्दा पड़ा रहता है। लेकिन जब कभी उनका दिल खुदावंद की तरफ फिरेगा तो वो पर्दा उठ जाएगा और वो खुदावंद रूह है, और जहाँ कहीं खुदावंद की रूह है वहाँ आज़ादी है और रूह सच्चाई है। मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनाकिस होता है जिस तरह आईने में, तो उस खुदावंद के वसीले से जो रूह है हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। तो मसीह यीशु में
آپ سبوں کی سلامتی ہو۔